अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सबक नंबर 8, एहसान का बदला एहसान। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब कोई हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करे या कोई अच्छी नेकी या हमारी मदद करे तो हम कहते हैं आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तो कुछ इस तरह ये कहानी शुरू होती है कि एक घोड़ा होता है, वो अपने मालिक के साथ कुछ एहसान करता है जिसके बदले उसे एहसान नहीं मिलता। तो देखें, शुरू करते हैं। बहुत दिनों का जिक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे और दगा फरेब बहुत कम था। ठीक है, तो ये एक ज़माने की बात हो रही है कि जिस वक़्त अच्छे लोग बसा करते थे और जो है दगाबाजी नहीं थी। हिंदू मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखते थे, कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करता था और जो जिसका हक होता था उसे मिल जाया करता था। उन दिनों एक शहर था आदिलाबाद, क्या अंडरलाइन कर लें। इस आदिलाबाद में एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था, दूर दूर के मुल्क से उसका लेन देन था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसने बहुत दाम देकर एक अरब से ख़रीदा था। एक दिन का जिक्र है कि वो दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तिजारत कहते हैं कारोबार को, यानी कि कारोबार की ज़रूरत से वो जा रहा था। घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा निकला। अभी ये अपनी धुन में आगे ही जा रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर कर दिया। उसने उसने इन आगे देखें, उसने इनके एक दो वार तो खाली दिए, लेकिन जब देखा कि वे 6 हैं तो सोचा कि अच्छा यही होगा कि इनसे बचकर निकल चलो। चूँकि तिजारत करने के लिए जब वो जा रहा था तो घोड़े पर वो अकेला सवार था, कोई उसके साथ नहीं था। और जो डाकू थे यानी कि जिन्होंने हमला किया था वो 6 लोग थे। तो उसने सोचा कि यहाँ से बचकर निकल जाना मुनासिब है। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने अपने घोड़े पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था, सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था, यानी कि घोड़े के जो चलने की आवाज़ें होती हैं उससे गूंज रहा था। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उस दिन अपने दाम वसूल कर दिए, यानी कि जब उसने घोड़ा खरीदा था तो किसी सोच से ख़रीदा होगा कि ये इसके काम आएगा। तो ये कह रहे हैं कि इसके दाम जो हैं इस दिन वसूल हो गए। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए और आगे देखें, घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। अब हुआ ये कि जो डाकुओं के घोड़े थे वो बहुत पीछे रह गए और जो घोड़ा था ताजिर का वो उसको घर तक ले आया। ठीक है, आगे देखें। इस रोज़ घोड़े ने इतना ज़ोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गईं। अब देखें, जो घोड़ा था उसने जी जान लगा दी अपनी भागने के लिए, दौड़ने के लिए, तो उसकी जो टांगें थीं ज़्यादा ज़ोर लगने से बेकार हो गईं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रहीं, लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। चुनाचे इसने साइस को हुक्म दिया। देखिए, साइस कहते हैं घोड़े की देखभाल करने वाले को। हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाने दिए जाएं और उससे कोई काम ना लिया जाए। ठीक, अब आगे देखें। लेकिन साइस ने इस हुक्म पर अमल ना किया। वो रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज़ उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से निकाल दिया गया। अस्तबल कहते हैं घोड़े के रहने की जगह को। तो जो था घोड़े की देखरेख करने वाले ने उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से बाहर निकाल दिया। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफान में बाहर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो यूं तो करके वहाँ से चल दिया। अब चूंकि रात भर वो बारिश और तूफान में खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो वहाँ से चल दिया। इसी शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। अब देखें, यहाँ पर अब 2 जगह बताई गई हैं, एक मंदिर और एक मस्जिद। आगे देखें। उनमें नेक हिंदू मुसलमान आकर अपने अपने ढंग से इबादत करते थे और खुदा को याद करते थे। हम सब जानते हैं कि हिंदू जो हैं वो मंदिर में इबादत करते हैं और मुसलमान जो हैं वो अपनी मस्जिद में इबादत करते हैं। मंदिर और मस्जिद के बीच में एक बहुत ऊंचा मकान था। उसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था। यानी कि अब मंदिर और मस्जिद के बीच में एक मकान है जिसमें एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखें। इसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई है। अब जो घंटा है उसमें एक रस्सी बंधी हुई है। उस घर का दरवाज़ा दिन रात खुला रहता। शहर आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या हक मार लेता तो उस घर में जाता
یعنی کہ جس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی تھی، کسی کا حق مارا جاتا تھا، وہ شخص جو ہے اس کمرے میں یعنی اس مکان میں جو کمرہ بنا ہوا تھا اس گھنٹے کو جا کر بجا دیتا تھا، ٹھیک ہے، رسی پکڑ کر کھینچتا تھا۔ یہ گھنٹہ اس زور سے بجتا کہ سارے شہر کو خبر ہو جاتی۔ گھنٹے کے بجتے ہی شہر کے سچے نیک دل اور ہندو مسلمان وہاں آ جاتے، یعنی کہ وہاں کے جو نیک لوگ ہیں وہ گھنٹے کی آواز سن کر جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اب آگے دیکھیں، فریادی کی فریاد سن کر انصاف کرتے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اندھا گھوڑا صبح ہوتے ہوتے اس گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ اب چونکہ گھوڑا اپنے گھر سے نکل چکا تھا اور وہ چلتے چلتے اس مکان تک جا پہنچا۔ دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں، گھوڑا سیدھا گھر میں گھس گیا۔ بیچ میں رسی تھی، یہ غریب مارے بھوک کے ہر چیز پر منہ چلاتا تھا، یعنی کہ اب دیکھیں جانور کو نہیں پتا کہ کیا چیز کھانے کی ہے اور کیا چیز کھانے کی نہیں ہے، تو چونکہ وہ بھوکا تھا تو اس نے ہر جگہ وہ منہ مار رہا تھا کھانے کے لیے کہ اس سے کچھ مل جائے۔ تو اب کیا ہوا، رسی جو اس کے بدن سے لگی تو اس نے اس کو بھی چبانے شروع کر دیا، یعنی چبانے لگا اس کو بھی، رسی کو بھی۔ رسی جو ذرا کھینچی تو گھنٹہ بجا۔ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع تھے، پجاری مندر میں پوجا کر رہے تھے۔ گھنٹہ جو بجا تو سب چونک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے اس گھر میں آ کر جمع ہو گئے۔ اب دیکھیں ہندو اور مسلمان جتنے بھی لوگ تھے، گھنٹے کی آواز سے وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، شہر کے بیچ بھی آ گئے۔ اور آگے دیکھیں، یہاں پنچوں نے پوچھا، یعنی جو پنچ ہوتے ہیں نا گاؤں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنچایت جڑتی ہے، تو وہاں پر اب دیکھیں پنچوں نے پوچھا یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فلاں تاجر کا ہے، یعنی کہ اب جو ہے پوچھ تاچھ جب شروع ہوئی تو یہ سامنے آیا کہ یہ گھوڑا تاجر کا ہے، یعنی اس دکاندار کا ہے جو تجارت کے لیے باہر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ آگے دیکھیں، پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اس کو نکال دیا ہے، یعنی کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ پنچوں نے تاجر کو بلوایا۔ اب دیکھیں تاجر جو ہے آیا ہے، ایک طرف اندھا گھوڑا تھا، اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا، دوسری طرف تاجر کھڑا تھا، شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی تھیں۔ اب دیکھیں چونکہ اب جو تجارت کر رہا ہے تو تاجر بہت ہی عزت ہوگی اس کی، اب جبکہ اسے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے تو اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ پنچوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کا احسان یاد نہیں کہ جب اس نے تمہاری جان بچائی تھی تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ تم آدمی ہو، یہ جانور ہے، آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے۔ ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان سمجھا جاتا ہے۔ جی سیدھی سی بات ہے، جب چونکہ اس نے احسان کیا تھا اس تاجر پر تو اس کا حق تھا، گھوڑے کا حق تھا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کری جا سکتی تھی، لیکن جو تاجر تھا اس نے ایسا نہیں کیا۔ تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اب دیکھیں جب اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں اس کو شرمندہ ہونا پڑے گا تو سیدھی سی بات ہے کسی کا بھی چہرہ سرخ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بے عزتی تھی اس بات میں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، یعنی کہ اب وہ جو ہے گھوڑے سے اپنی محبت دکھا رہا تھا، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کا منہ چوما اور کہا میرا قصور معاف کر۔ یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا، پھر اس کے لیے ہر طرح سے آرام کا انتظام کر دیا گیا۔ اب دیکھیں جو احسان تھا گھوڑے کا وہ اب جا کے اس کو ملا ہے، احسان کا بدلہ احسان۔ اب آگے دیکھیں اس سبق کے الفاظ معینے، یہاں دیکھیں فریب یعنی کہ دھوکے بازی یا دھوکا، تجارت کاروبار یا ویاپار جسے ہم کہتے ہیں، غرض کہتے ہیں مقصد کو یا مطلب کو، کہ آپ کو کوئی غرض ہوگی تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ آپ کو کچھ مطلب ہوگا۔ سائز کہتے ہیں گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے کو۔ اپاہج یعنی کہ جو جسمانی طور سے کسی بھی طرح سے کمزور ہو یا کسی چیز سے اپاہج ہو یعنی بیکار ہو تو اسے ہم اپاہج بولتے ہیں۔ استبل گھوڑے کے رہنے کی جگہ۔ اور آگے دیکھیں تاجر تجارت کرنے والا یا کاروباری، احسان نیکی بھلائی یا اچھا سلوک، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں غور کیجیے، غور کرنے کی بات میں دیکھیں کسی کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے تو اس کی اچھائی کو، اس کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ احسان بھولنے والے کو بعد میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ ہم نے دیکھیں اس کہانی سے یہی سبق لیا ہے
کہ جو تاجر تھا اسے آخر میں شرمندہ ہونا پڑا چونکہ وہ گھوڑے کے احسان کو بھول چکا تھا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. کوشچن نمبر 1 دیکھیں. سوال نمبر 1 ہے ڈاکوؤں نے دکاندار پر کیوں حملہ کیا؟ دیکھیں ڈاکوؤں نے دکاندار پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ وہ تجارت کے لیے جا رہا تھا، اور سیدھی سی بات ہے جب کوئی تجارت کے لیے جائے گا تو اس کے ساتھ وہ اپنے ساتھ مال اور دولت بھی لے کر جائے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. سوال نمبر 2 ہے دکاندار کو گھوڑے کے دام کس طرح وصول ہوئے؟ جب دیکھیں ڈاکوؤں نے تاجر پر حملہ کیا تو اس دکاندار کی جان بچانے کے لیے گھوڑے نے جو بھی زور لگائے، جس وجہ سے اس کی ٹانگیں بھی بیکار ہو گئیں. تو جو گھوڑے کے دام تھے وہ اس دن وصول ہو گئے جب اس نے دکاندار کی جان بچائی. ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 دیکھیں. سائز کے برتاؤ کی وجہ سے گھوڑے کو کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑیں؟ دیکھیں جب استبل سے اسے نکال دیا گیا تو وہ بھوکا پیاسا بارش اور طوفان میں باہر کھڑا رہا، اور چونکہ وہ مکان میں گیا جہاں ایک بہت بڑا گھنٹا لگا ہوا تھا، تب جا کے اس کا احسان پورا ہوا. اب دیکھیں سوال نمبر 4 دیکھیں. اونچے مکان میں گھنٹا کیوں لٹکایا گیا تھا؟ اونچے مکان میں گھنٹا اس لیے لٹکایا گیا تھا کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو وہ وہاں آ کر اپنی فریاد کر سکے. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 4 دیکھیں. گھوڑے نے گھنٹا کس طرح بجایا؟ دیکھیں گھوڑا چونکہ جانور ہے، اسے نہیں پتا کہ گھنٹا کیا ہے، اسے کیسے بجانا ہے. وہ بھوکا تھا اور اس لیے ہر جگہ منہ لگا رہا تھا، جس وجہ سے جو رسی تھی اس کے اوپر لگنے سے اس نے منہ میں لی، جس وجہ سے گھنٹا بج گیا. ٹھیک ہے، اور یہ گھوڑے کے کام بھی آئی ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو. سوال نمبر 6 دیکھیں. تاجر کا چہرہ شرم سے کیوں سرخ ہو گیا؟ دیکھیں تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ اس لیے ہوا کیونکہ اسے احسان بھولنے پر شرمندہ ہونا پڑا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیں گے، یعنی کہ اب آپ کو ان لفظوں سے جو ہے جملے بنانے ہیں. وفادار یعنی کہ گھوڑے کی وفاداری اس کے کام آئی، اور بیچارہ یعنی کہ بیچارے کو رات میں بارش اور طوفان کے ساتھ کھڑا رہنا پڑا. حقدار ظلم فریادی یعنی کہ جو بھی فریاد کرتا تھا وہ اس گھر میں جا کر اس گھنٹے کو بجا دیا کرتا تھا تو اس کی فریاد سن لی جاتی تھی. احسان قصور عبادت تاجر، آپ ان سب سے جو ہے جملے بنا سکتے ہیں جیسا آپ مناسب سمجھیں. آگے دیکھیں. نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریں، یعنی کہ آپ کے فل ان دا بلینکس ہیں. تو پہلا دیکھیں تم آدمی ہو یہ جانور ہے، اب ہم نے پڑھا تھا تو فرسٹ ہو جائے گا جانور. دوسرا دیکھیں سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا، سیکنڈ. تھرڈ دیکھیں اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر کی طرف چل دیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. فل ان دا بلینکس 4 دیکھیں. کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، ہمیں پتا تھا آنکھیں جاتی رہیں. مندر اور مسجد کے بیچ میں ایک مکان بنا ہوا تھا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں. دیکھیں یہ ہو جائے گا آپ کا 5واں بیچ میں، اور یہاں آنکھیں جو تھیں یہ ہو جائے گا آپ کا 4. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد اور جمع لکھیں، یعنی کہ واحد ہمیں پتا ہے سنگولر یعنی کہ ایک، اور جمع کہتے ہیں پلورل کو. ٹھیک ہے، احکام کہتے ہیں حکم کو، یعنی کہ حکم کی جمع ہے احکام. بہت سارے حکم دینا یعنی احکام ہم اسے کہہ سکتے ہیں. تاجر تو ہم بنا سکتے ہیں تاجروں. حقوق حق، مکان کا ہو جائے گا مکانات یا امکان کہہ سکتے ہیں آپ. شکایت کا ہو جائے گا شکایتیں، احسانات کا احسان. ٹھیک ہے، قواعد دیکھیں یہ آپ کے کام آئے گا. قواعد گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، اور دوسرا ہے بہت دنوں کا ذکر ہے جب ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے. ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال دیا ہے، یعنی اسے گھر سے نکال دیا ہے. اوپر دیے گئے جملوں میں جن کاموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ پہلے ہو چکے ہیں، یعنی جو بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ پاسٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ گزرے ہوئے وقت کی باتیں ہیں. گزرے ہوئے وقت کو زمانے کو ماضی کہتے ہیں، یعنی کہ پاسٹ جو ہے ہم اسے اردو زبان میں ماضی کہتے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں نا ماضی حال مستقبل، تو یہ وقت ہیں. تو جو جتنے بھی یہاں پہ ہمیں جملے دیے گئے ہیں یہ سارے ماضی کے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. تو آپ کو دیکھیں پہلا دیکھیں محاورہ کیا ہے. حق مارنا یعنی کہ کسی پر زیادتی کرنا یا کسی کا حق دبا لینا. تو آپ اس سے بنا سکتے ہیں کوئی بھی جملہ. گھوڑے کے حق کو مارا گیا کیونکہ اسے استبل سے باہر نکال دیا، تو یہ اس کا حق تھا کہ وہ اس میں رہے. ٹھیک ہے، دوسرا دیکھیں چہرہ شرم سے سرخ ہونا، یعنی کہ
جب دکاندار کو اس کے احسان بھولنے پر سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تو اس کا چہرہ جو ہے سرخ ہو گیا، شرم سے سرخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وار خالی دینا، یعنی کہ دکاندار نے ڈاکوؤں کے ایک آدھ وار کو خالی دے دیا، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیں۔ متضاد بولتے ہیں الٹے، یعنی کہ اس کا الٹا لکھنا، کسی بھی لفظ کا الٹا، جسے ہم بولتے ہیں ہندی میں ولوم شبد اور انگلش میں ہم بولتے ہیں اینٹونیمز۔ تو دیکھیں، وفادار کا ہو جائے گا بے وفا، نیک کا ہو جائے گا گناہ، ٹھیک ہے۔ ظلم کا ہو جائے گا خوشی، آرام کا ہو جائے گا بے سکونی یا سکون، آرام نہ ہونا۔ حق کا ہو جائے گا حق مارنا کسی کا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں عملی کام، دیکھیں اسم کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں، مثلاً اس، وہ، تم، میں، ہم وغیرہ۔ اس سبق سے 5 ایسے جملے لکھیں جن میں کسی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہو۔ دیکھیں ضمیر جو ہے عام طور سے کہتے ہیں پروناؤن کو، ٹھیک ہے، جو ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندی میں اگر ہم کہیں کہ سنگیا کے ساتھ ہم سرونام کا استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر اسم جو ہے یہ ہماری ناؤن ہے اور ضمیر جو ہے یہ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو۔ اللہ حافظ۔